अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन और www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म से। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इस YouTube चैनल को सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये उर्दू ज़बान और सहल अंदाज में मुख्तसर समझाने की एक कोशिश है कि जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो मार्केट के ख़बरें होती हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता बाज़ारों पे, पाकिस्तानी बाज़ारों पे, इंटरनेशनल मार्केट पे उसके असरात मुरतब होते हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आज मंगल का दिन है, इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे। अगर बैनुल अक़वामी बाजार के हवाले से कहा जाए कि ये पहला वर्किंग डे है तो बेजा ना होगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से चाइना की मार्केट ल्यूनर ईयर हॉलिडे के हवाले से एक हफ्ते तक बंद थी। और कल जब चाइना की मार्केटें अर्ली मॉर्निंग ओपन हो गई तो शाम में हमने ये देखा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे यूएस न्यूयॉर्क मार्केट खुलती हैं, वो मार्केटें बंद रही हैं। अमेरिका में कल बैंक हॉलिडे, स्टॉक मार्केटें बंद थी। अमेरिका में कल प्रेसिडेंट डे हॉलिडे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी वजह से आम तातीलात थी और मार्केटें बंद थी। और हम ये जानते हैं कि जब बड़ी इकोनॉमीज मार्केटें जो है वो बंद रहती हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, इवन के जापान हो, हांगकांग हो, तो ये सारी मार्केटों के बंद होने से मार्केट में वॉल्यूम डिक्लाइन हो जाता है और कम वॉल्यूम में मार्केट हैबिज़र्ड बेहंगम मूव करती हैं। ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए बिफोर कि हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हों, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसी आइटम है या स्टॉक इंडिसीज है या इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, यानी आप कह लीजिए कि एनवीडिया है, एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम स्टॉक्स में स्क्रिप्ट में जब आप काम करें तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि बाजारों में कोई तातीलात है, कहीं छुट्टियां हैं, कोई हालात व वाकयात के पेश नज़र हमें इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। बहरहाल इस बैनुल अक़वामी बाजारों से पहले हम थोड़ा सा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन से, यानी 8 फरवरी को जब पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए, उसके बाद बहुत ज़्यादा तमाम जो पार्टीज़ थी वो इस दौड़ में लग गई कि वो वजारत उज़्मा की सीट हासिल कर सकें। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी तक किसी एक पॉइंट पे आकर वो पहुंचे नहीं हैं। जो इत्तेहादी गवर्नमेंट बन रही है उसके कुछ नेगेटिव असरात भी हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हमें देख रहे हैं और वो चेक में रखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो IMF का प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो बेल आउट प्रोग्राम है, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान IMF का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, जो कि $1.2 बिलियन पाकिस्तान को मार्च के महीने में मिल रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन जाती, उसके साथ कोई मुआहदे तय नहीं पा जाते, उस वक्त ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत $1.2 बिलियन भी पाकिस्तान को मिलने के हवाले से एक क्वेश्चन मार्क का शिकार दिखाई देता है। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी डिक्लाइन हो रही है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जिसका ट्रेड डेफिसिट को हम अगर सहल अंदाज में समझने की कोशिश करें तो हमें ये दिखाई देता है कि हम अपने पाकिस्तान में इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, दरामदात ज्यादा कर रहे हैं, जबकि बरामदात तो एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपए पे भी प्रेशर है। पाकिस्तानी की रुपया जो 275 और 276 रुपीस तक डॉलर आया था, आज हम दोबारा देख रहे हैं कि ऊपरी सतहों पे 280 क्रॉस कर गया और 282, 283 के मार्केट में भाव चल रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हो रही है, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, बिकॉज के पाकिस्तान में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अच्छा, पिछले दिनों हमारे पास ये खबर आई थी कि बहुत सारी पाबंदी जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लगाई है और IMF के थ्रू हमारे पास जो इंपोर्टेड आइटम है, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको कम किया जाए। तो इस हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई और पाकिस्तान के जो रॉ मटेरियल्स के हवाले से है, जो फिनिश गुड बनाने के लिए पाकिस्तान को जो इंपोर्टेड आइटम चाहिए होते हैं, उस पर भी बैन लगा दिया गया। और इसका सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ वो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हुआ, यानी बहुत से आइटम जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंपोर्ट करने होते थे वो इंपोर्ट नहीं कर सके। तो अब हमारे सामने ये बात सामने आ रही है कि IMF की तरफ से ये रिलीफ मिला है और पाकिस्तान अब मजीद इंपोर्ट आइटम जो है जिसके ऊपर बैन लगा हुआ था, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो या चॉकलेट्स और चीज, पनीर, ये सारी
چیزیں جو ہے وہ اوپن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور پاکستان میں امپورٹ آئٹم دوبارہ سے آنا شروع ہو جائے گا. یہ IMF کی کلوز شامل ہوئی ہے. اچھا اس بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب امپورٹ ہمارے پاس زیادہ بڑھتی ہے اینڈ پلس ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے ہاں پاکستانی روپی پہ پریشر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ڈالر خریدنے پڑتے ہیں, ڈالر میں آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. دیٹس وائی آپ کی جو کرنسی ویلیویشن ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے. تو بہرحال اب یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ تمام جو ایفیکٹس ہیں نیگیٹو ایفیکٹس وہ سامنے آ رہے ہیں بیکاز کہ ابھی تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہمارے سامنے بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور انٹرنیشنل آبزرورز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو الیکشن ہوئے وہ ریگ ہوئے, اس کے اندر بہت زیادہ دھاندلی کا جو پہلو ہے وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے. اور جناب فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے بہت زیادہ کوشچن مارکس ہیں اور ہمارے بہت سارے کیسز جو ہے NA اور جو صوبائی اسمبلیوں کے ہیں وہ ہمارے عدالتوں میں پینڈنگ کا شکار ہے. تو اس حوالے سے جو نیگیٹو سلسلہ ہے, نیگیٹو کمنٹس ہیں, نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں, اس وجہ سے پاکستانی روپے پہ پریشر ہے. پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, ڈکلائن کا شکار ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی پہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ رہا ہے. ایک جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں کہ پاکستان میں ڈیٹ پر کیپٹا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے اوپر ایک شخص پاکستان کے اوپر جو ڈیٹ پر کیپٹا ہے وہ $1122 تک پہنچ گیا ہے. یعنی ہم اور آپ تمام لوگ مقروض ہیں $1122 کے. تو یہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم 5 سال 10 سال پہلے دیکھیں تو یہی ڈیٹ پر کیپٹا جو ہے وہ $800 تھا اور آج یہ $1100 اور $1200 کے قریب پہنچ رہا ہے جو کہ یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. پاکستان کی اکانومی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے بیکاز کہ ابھی اسٹیبل گورنمنٹ ہماری نہیں بن پا رہی ہے. تو بہرحال یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جلد از جلد اس معاملے کو سدھارنا چاہیے, حل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو پرابلمز ہیں جو ایکسپورٹ کے, امپورٹس کے, پاکستان کی اکانومیز کے حوالے سے اس کو جلد از جلد بہتر کیا جا سکے. اچھا اس کے ساتھ ہی کل ہمارے پاس ایک اچھی خبر تھی, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک نیا یونائٹڈ نیشن کے پیرالل ایک نیا جو پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے جس کو برکس کے نام دیا ہے, BRICS, جس میں 20 ہے برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ شامل ہے. اس کے اندر خبر یہ آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور ایران کے شمولیت کے بعد پاکستان بھی اس سال برکس کا ممبر بن جائے گا. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے وہ فاؤنڈنگ ممبر ہے تو وہ پاکستان کو شامل ہونے نہیں دے گا, لیکن یہاں پر ہمارے پاس یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ رشیا ہے اور ایون چائنا ہے, ایران ہے, متحدہ عرب امارات ہے, یہ ہمارے فرینڈس ہیں. تو یہ فرینڈس کا جب پریشر انڈیا پر پڑے گا تو انڈیا جو ہے ہمیں پیچھے نہیں ہونے دے گا, نہ ہو سکے گا. یہ نہیں ممکن ہو سکے کہ پاکستان کو برکس کا حصہ نہ بنا جائے. پاکستان برکس کا حصہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس سال کے آخر تک مشاہد حسین صاحب ہیں جو پاکستان کے جو سینیٹر ہیں اور وہ جو فارن افیئرز کو دیکھتے ہیں, انہوں نے یہ بیان کر دیا تھا اٹس اے ویری پازیٹیو, اور اگر پاکستان برکس کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو بہرحال یہ کچھ خبر تھی. اور اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پاس جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ چائنا بین الاقوامی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو پچھلے ایک ہفتے سے چائنا کی مارکیٹیں بند پڑی ہوئی تھیں لونر ایئر ہالیڈے کے حوالے سے. تو چائنا کی مارکیٹیں آج کھل گئی ہیں, بلکہ کل کھل گئی تھیں, اور کل امریکہ کی بازاریں پریزیڈنٹ ڈے ہالیڈے کی وجہ سے بند تھا. آج مارکیٹیں فل رہیں گی, چاہے وہ یورپ ہو, امریکہ ہو, چائنا ہو, ایشیا ہو, تمام مارکیٹیں آج اوپن ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بازاروں میں والیوم بہت زیادہ رہے گا. اس میں ہمیں بہت زیادہ چوکنا ہونا پڑے گا کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ چائنا کے بند ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک بے ہنگم موو تھی, مارکیٹ میں کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, ڈائریکشن لیس مارکیٹ چل رہی تھی. لیکن آج بازاروں میں والیوم بھرپور ہونے کے باعث بازاریں بھرپور انداز میں چلیں گی. اچھا اس کے ساتھ ہی جیسے کہ پچھلی ہفتے آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ امریکہ میں جو ارننگ سیزنز کا سلسلہ چل رہا ہے تو ارننگ کا سلسلہ ابھی برقرار ہے اور بڑی بڑی کمپنیز اپنے ارننگ رپورٹیں شائع کر رہی ہیں. پچھلے 2 ہفتے اور ہفتے بھر پہلے ہمارے پاس امیزون, الفابیٹ, گوگل, ایپل, مائکروسافٹ, یہ تمام رپورٹس آ چکی تھی. میٹا ورس یعنی میٹا فیس بک کی رپورٹ اور اس کے ساتھ ہی جو نیٹ فلکس کی خبر تھی, یہ تمام رپورٹس ہمارے سامنے آ گئی تھیں.
لیکن کل بروز بدھ وینسڈے ایک بہت بڑی امریکہ کی کمپنی ہے جو دا فاسٹسٹ گروئنگ کمپنی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں دیٹ از انویڈیا جو کہ گرافک پروسیسنگ یونٹ بنانے میں سر فہرست دکھائی دے رہی ہے. یعنی وہ انویڈیا جس کے 4 سال پہلے جو اگر آپ اس کے اسکرپٹ کی بھاؤ دیکھیں تو وہ $50-60 پہ تھا اور آج $700 کراس کر گیا. تو انویڈیا جو کہ $1 ٹریلین کلب میں بھی آ چکی ہے, $1.7 ٹریلین اس کا مارکیٹ کیپ ہے. کل رات 2 بجے یعنی پاکستانی وقت کے مطابق جب کلوزنگ ہوگی تو انویڈیا اپنے ریزلٹس اناؤنس کرے گا, اور انویڈیا کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بازاروں میں بہت زیادہ موومنٹ دکھائی دیتی ہے کل رات 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. اچھا, اس کے ساتھ ہی پاکستان یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی S&P ڈاؤ جونز نیسڈیک جو ہے وہ تاریخی بلندیوں کی طرف تو ہیں, اور پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ خبر آئی تھی کہ جناب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرے گا, بلکہ پورے 2023 میں یہ بات چلی کہ 2024 میں امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر دے گا, لیکن اب یہ باتیں آنا بند ہو گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا سینٹرل بینک فیڈرل ریزرو بینک اپنے انٹرسٹ ریٹ کو ان چینج رکھے گا لانگر پیریڈ آف ٹائم پہ. اس وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھا کہ تھوڑی سی مارکیٹیں ڈاؤن ہوئی تھی, S&P ڈاؤ جونز اینڈ نیسڈیک اپنی تاریخی بلندی سے تھوڑا سا ڈکلائن ہوئے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو ان کے CPI ہے, PPI ہے اور دوسرے جو جاب رپورٹس ہیں وہ نسبتاً بہتر ہیں. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹاک مارکیٹیں جو ہے وہ ڈکلائن ہو جائیں گی, فال ہو جائیں گی اور بازاریں جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو جائیں گے, بیکاز کہ امریکہ اب انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں کر رہا ہے, وہ بڑھا کے رکھے گا اور 5.5% لانگر پیریڈ آف ٹائم تک انٹیکٹ رکھے گا. اس بیسس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹاک ڈاؤن فال کا شکار ہو جائیں گی. لیکن یہ بات درست نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ ہم صرف انٹرسٹ ریٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ انٹرسٹ ریٹ کے بیسس پہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں ادر فیکٹرز کو دیکھنا ہے. جیسے ادر فیکٹرز میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ امریکہ کی جو بڑی بڑی دا جائنٹ وہیکل کمپنیز ہیں, جس میں ایپل, الفابیٹ, گوگل, امیزون, مائکروسافٹ, IBM, میٹا جس کو فیس بک, یا نیٹ فلکس, یا IBM, انٹل, یہ تمام جو پلس انویڈیا دا فاسٹسٹ گروئنگ کمپنی, یہ انویڈیا جیسی کمپنی جب سامنے آپ کے آ رہی ہیں اور ان کا جو نام ہے, جتنے بھی میں نے آپ سے نام لیے, یہ IT سیکٹر سے ہیں, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہیں, یہ میٹاورس کے حوالے سے. تو یہ جو کمپنیز اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس نے پوری دنیا کا جو ایک رخ ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, اور کہتے یہی ہیں کہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کو بیٹ کر چکی ہے. تو اب جو روبوٹکس بن رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی جو کریشن ہے, اس کی جو چیزیں یہ بنائی جاتی ہیں, جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں, موبائل ہیں, یہ جو کمپیوٹرز ہیں, اس کے اندر مدر بورڈ ہے, اس کے جو بورڈ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر میٹلک جو نیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی گولڈ, سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم, ایون کہ کاپر, یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ڈیمانڈ اس کی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو خاص طور پہ امریکہ کی جو اسٹاک انڈیسیز ہیں, جس میں سر فہرست ہم نیسڈیک کو کہہ سکتے ہیں, اس میں تیزی کے امکانات دکھائی دیتے ہیں آن دا بیسس آف دیز آل IT انڈسٹریز. جو کمپنیز ہیں ان کی بیسس پہ تیزی آ سکتی ہے. تو اسی بیسس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب گولڈ اینڈ سلور کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا, کہ بیکاز ان کمپنیز نے جو ہے ان آئٹمز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا. پہلے ہم گولڈ کو کہا کرتے تھے گولڈ اینڈ سلور کی یہ جولری آئٹم ہے, اور خواتین اور پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ اس کا ڈیمانڈ ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈیمانڈ, ان تمام میٹلز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ان کمپنیز, ان فیکٹریز اور ان IT سیکٹرز میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ اینڈ سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم جو کہ کیٹلک کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اس میں آٹو موبائل سیکٹرز میں, الیکٹرک وہیکلز میں ان کا ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ممکن ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب امریکہ انٹرسٹ ریٹ کاٹے گا تو گولڈ اینڈ سلور کی قیمتیں اوپر جائیں گی, ادروائز نہیں جائیں گی. لیکن یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک ان کی قیمتوں میں یہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی یہ کمپنیز کی جانب سے, اس وجہ سے ان میٹل آئٹم میں بھی تیزی کے امکانات موجود رہیں گے.
تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. ہوپ فلی آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش یہی رہتی ہے کہ یہ جو یوٹیوب چینل ہے یا yasinanalysis.com ہے، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ اردو اور سہل انداز میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، عرب کنٹری ہے جہاں پہ اردو سمجھی، بولی اور پڑھی جاتی ہے، تو اس کو آپ پھیلائیں. تھینک یو. خدا حافظ.